نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ علی ولی کے پسینے سے پھول بنتے ہیں، انہی کے نقش قدم سے اصول بنتے ہیں، ان کے ماں باپ کی عظمت کو نہ پوچھو جن کے بچوں کی سواری رسول بنتے ہیں۔ تیری مدحت میں حشر تک یا حسن میں چہکتا ہی رہوں چمن با چمن، حشر میں بھی نوازنا مجھ کو میرے مرشد میرے آقا امام حسن، تیری بخشش ہے کیمیائے نجات مجھ پہ پر سایہ التفات کا دہن، تو ہے آقا میرا امام حسن میں ہوں نوکر تیرا غلام حسن۔ معزز سامعین حضرات، آج 15 رمضان المبارک ہے اور 15 رمضان المبارک کو نواسۂ رسول جگر گوشائے بطول فاطمہ کا دل کا چین علی کا نور العین امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسن علیہ السلام، آپ کا یوم پیدائش ہے۔ اسی سلسلہ میں آج کی نور قرآن کی اس نشست میں میں آپ کے سامنے اس عظیم ہستی کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ جل شانہ و عم نوالہ ہمیں اپنی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان یہ ہے کہ اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اور اہل بیت اطہار کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اہل بیت اطہار کے خاندان نبوت کے عظیم چشم و چراغ سیدنا حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمتوں اور بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، جس کے بارے میں امام الانبیاء خاتم الانبیاء خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت میرے آقا و مولا جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کے بارے میں ارشاد فرمایا، الحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ،
आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हसन व हुसैन जन्नत के जवानों के सरदार हैं, जिसके बारे में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मन अहब्बहुमा अहब्बनी। आका करीम ने फरमाया कि जिन्होंने इन दोनों से मोहब्बत की, हसन हुसैन ने, उसने मुझ मोहम्मद से मोहब्बत की है। वमन अबग़दहुमा अबग़दनी, और जिसने इन दोनों से बुग़्ज़ रखा उसने मुझ मोहम्मद मुस्तफ़ा से बुग़्ज़ रखा है। आले बैत अतहार की मोहब्बत हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की दलील है, और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की दलील अल्लाह से मोहब्बत की दलील है। मेरे नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या है मेरे उम्मतियों, मेरी आहले बैत से मोहब्बत करो, इसलिए क्योंकि वो मेरी आल है, मेरी औलाद है। इसलिए यह हक़ बनता है कि हुजूर की आल से मोहब्बत की जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आल की मोहब्बत कब्र में निजात का ज़रिया है, हशर में निजात का ज़रिया है, और जन्नत में दाखिल होने का ज़रिया है। अज़ीज़ान गिरामी, सय्यदाए पाक, सय्यदाए कायनात, सय्यदाए खातून जन्नत सलामुल्लाह अलैहा के घर में जब आपकी पैदाइश होती है तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी खबर दी जाती है। इमाम अली मकाम सैयदना हज़रत इमाम हसन की पैदाइश 3 हिजरी 15 रमज़ान मुबारक को मदीना तैयबा में होती है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला दी जाती है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी लख्त जिगर सय्यदाए पाक के घर में तशरीफ़ लाते हैं। जनाबे मौलाए कायनात सैयदना हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आप तशरीफ़ फरमा हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा कि अली ये बताओ कि इस बच्चे का नाम क्या रखा है। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के आगे हज़रत अली ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आका आपके होते हुए मैं इसका नाम कैसे रख सकता हूँ। और बाज़ रिवायत में यह है कि हज़रत अली ने अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने इसका नाम हर्ब रखा है। तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, नहीं, मैं इस बच्चे का नाम वही रखूँगा जो मेरा रब फरमाएगा। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इंतज़ार किया कि इस इसना में सय्यदुल मलाइका हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुजूर की बारगाह में तशरीफ़ लाते हैं, रब का सलाम लाते हैं, और रब के सलाम के साथ इस नौमौलूद बच्चे का नाम भी लाते हैं और अर्ज़ करते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है कि इस बच्चे का नाम हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बेटे शब्बर के नाम पे रखा जाए, इसका नाम हसन रखा जाए। हसन ये हुस्न से निकला है, हुस्न व जमाल वाला। अज़ीज़ा ने गिरामी, जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का नाम उसका वालिद रखता है, उसकी वालदा रखती है, दादा रखता है,
دادی رکھتی ہے، نانا رکھتا ہے، نانی رکھتی ہیں، چچا، ماموں، یا کسی بچے کا نام مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھا جاتا ہے، مسجد کا مولوی رکھتا ہے، کسی کے بچے کا نام کوئی شیخ رکھتا ہے، کوئی پیر و مرشد رکھتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ بچہ، یہ پیدا ہونے والا عظیم بچہ کتنا عظیم بچہ ہے کہ جس کا نام خدا بھیج رہا ہے، مصطفیٰ رکھ رہے ہیں، جبریل لا رہا ہے، حضور نام رکھ رہے ہیں، جس کا نام خود خدا بھیج رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ بچہ کتنی عظمت اور کتنی شان والا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام حسن رکھا، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے دائیں کان میں اذان دی، بائیں کان میں حضور نے اقامت پڑھی، پھر آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے گھٹی مبارک عطا فرمائی۔ اور یہاں پر بھی جب ہمارے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کوئی کسی کو اس کو کوئی کو گھٹی دیتا ہے، حسن تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔ جناب حضرت امام حسن پیدا ہوتے ہیں، اذان میں کان نبیوں کا امام دیتا ہے، نام نبیوں کا امام رکھتا ہے، اور گھٹی بھی نبیوں کا امام دیتا ہے۔ پھر عزیزان محتشم، وہ بچہ کتنی عظمت والا ہوگا، وہ بچہ کتنی برکتوں والا ہوگا، وہ بچہ کتنی فضیلتوں والا ہوگا۔ اور امام علی مقام سیدنا حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں خود حضرت مولا کائنات جناب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ الحسن اشبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسن سر سے لے کر سینہ تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہ تھے۔ والحسین اشبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک، اور حضرت حسین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کے زیریں حصہ سے مشابہ تھے۔ یعنی حضرت امام حسن سر کے بالوں سے لے کر ناف تک حضرت امام حسن حضور کے مشابہ تھے، اور ناف سے لے کر پاؤں تک حضرت امام حسین میرے مصطفیٰ کے مشابہ تھے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جب ہمیں حضور کی زیارت کی خواہش ہوتی تھی تو ہم سامنے حسنین کریمین کو کھڑا کر دیتے تھے۔ دونوں نواسے حضور کی تشبیہ تھے، حضور کی شکل کے تشبیہ تھے۔ اور کسی نے کیا خوب کہا کہ معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، معدوم نہ تھا سایہ شاہ ثقلین، اس نور کی جلوہ گاتی ذات حسنین، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، تمثیل نے اس سایہ کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین بنے۔ حضور کے نور کے دو حصے ہوئے، ایک حصے سے حضرت امام حسن کو پیدا کیا گیا اور دوسرے سے امام حسین کو پیدا کیا گیا، اور یہ دونوں بھائی میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبیہ تھے، یا علیہ الصلاۃ والسلام کی شکل مبارک کی طرح۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام بڑی محبت فرماتے تھے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ یہ میرے بیٹے ہیں۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ لے کر جا رہے تھے، اور جناب خلیفہ اول حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ جب آپ نے حضرت امام حسن کو حضرت مولا کائنات حضرت علی کے ساتھ دیکھا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر کہا کہ علی، یہ تیرا بیٹا
کتنی عظمت اور شان والا ہے کہ یہ حضور سے ملتا ہے تو اس سے نہیں ملتا، یعنی اس کی جو صورت ہے وہ میرے آقا و مولا سے ملتی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ان حضور کے آل بیت اطہار کے ساتھ، حضور کے نواسوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے تھے، بڑا پیار کرتے تھے، بڑا ادب و احترام کرتے تھے۔ اور بعض وقت میں موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض وقت حضرت امام حسن کو کندھوں پر اٹھا لیتے تھے اور یا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس بیٹے سے اس طرح محبت کرتے تھے۔ اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کرتے ہیں جس کو امام بخاری نے نقل کیا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر رونق افروز تھے، حضور ممبر پر جلوہ افروز تھے، تو آپ نے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دائیں ران کے اوپر بٹھایا ہوا تھا اور آپ نے فرمایا ابنی ھذا سید۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ہیں بھی سردار، دنیا میں بھی سردار ہیں اور آخرت میں بھی سردار ہیں۔ دنیا میں بھی سرداری ملی اور جنت میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضور نے فرمایا ابنی ھذا سید۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ والا اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں کے درمیان صلح کرے گا۔ اب عزیزان گرامی آپ دیکھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب میرے اس بیٹے کے ذریعے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کرے گا۔ اور حضرت امام حسین پوری دنیا کائنات جانتی ہے، جو لوگ اس کو نہیں بھی مانتے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ میں کہتا ہوں جس نے جس کے ساتھ حضرت امام حسن نے صلح کی ہے، اگر تم حضرت امام حسن کو مانتے ہو پھر اس کی صلح کو بھی مانو، پھر حضرت امام حسن نے جس کے ساتھ صلح کی ہے اس کو بھی مانو۔ ہم یہ کہتے ہیں جس کے ساتھ حضرت امام حسن نے صلح کی ہے ہم اس کو مانتے ہیں، جس کو حضرت امام حسن نے نہیں مانا ہم اس کو نہیں مانتے۔ جس کو حضرت امام حسن صلح کریں ہماری اس کے ساتھ صلح ہے، جس کے ساتھ حضرت امام حسن جنگ کریں ہماری اس کے ساتھ جنگ ہے۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ صلح کی ہے، ہم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ حضرت امام پاک حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے ساتھ جنگ کی ہے، ہماری آج بھی یزید سے جنگ ہے۔ ہمارے پاس تو محبت کا ایک ہی معیار ہے کہ آل بیت نے جس کے ساتھ محبت کی ہے اس سے محبت کی جائے، آل بیت نے جس سے نفرت کی ہے اس سے نفرت کی جائے۔ یہی ایمان کا تقاضا ہے، یہی محبت کا تقاضا ہے۔ حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کے ساتھ صلح کی ہے، لہذا آپ نے یہ بتا دیا ہے حضرت امام حسن نے حضرت امام حسین نے یزید کے ساتھ جنگ کی ہے، لہذا ہماری آج بھی یزید کے ساتھ جنگ ہے، ہماری آج بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا صلح ہے۔ عزیزان معززمان، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی عبادت کا حالت یہ تھا کہ آپ نے 25 حج، آپ نے ننگے پاؤں 25 حج کیے ہیں، اور جب راستے میں ہوتے جاتے تھے تو پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہ سواری پر بیٹھ جاؤ، آپ فرماتے نہیں میں ایسا نہیں کروں گا۔ عبادت کا حالت یہ تھا، ساری رات کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ سخاوت کا حال یہ تھا کہ جب در پر کوئی فقیر آ جاتا تو پھر اس کو اتنا عطا فرماتے تھے کہ اس کی جو خواہشات ہوتی تھی اس کو پوری کر دیتے تھے۔ بلکہ ایک مرتبہ آپ کی سخاوت کا عجیب واقعہ ہے، ایک شخص آپ کے دروازے پر آیا اور اس نے آ کر آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، آپ خاموش ہو کر کھڑے کر دے، پھر اس نے آپ کے والدین ماجدین کو اس نے بھی ان کے بارے میں بھی نازیبا الفاظ کہنے شروع کر دیے۔ آپ نے فرمایا کہ لگتا ہے تو بھوکا ہے، تجھے کھانا کھلاؤں، وہ خاموش رہا۔ آپ نے کہا کہ لگتا ہے تو پیاسا ہے، تجھے پانی دوں، وہ پھر بھی اس کی زبان نہ رکی اور اپنی زبان سے گندے الفاظ نکالتا رہا۔ حضرت امام حسن نے اپنے خادم کو کہا کہ جاؤ اندر سے اشرفیوں کی تھیلی لے کر آؤ۔ وہ اشرفیوں کی تھیلی لے کر آیا، آپ نے اس کے ہاتھ پر رکھی۔ جب آپ نے اس کے ہاتھ پر رکھی تو وہ کہنے گا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے اپنے نبی کا کلمہ پڑھا دو، مجھے اپنے نانا کا کلمہ پڑھا دو۔ آپ نے فرمایا وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا میں تو بس آپ کے صبر کو دیکھ رہا تھا، میں آپ کے بردباری کو دیکھ رہا تھا، کیونکہ میں نے سنا تھا جو نبی کی اولاد ہو
ہوگی، ان کا صبر بھی بڑا ہوگا، ان کی بردباری بھی بڑی ہوگی۔ میں یہ دیکھ رہا تھا اور میں آپ کو جتنا بھی برا بھلا کہتا رہا، آپ نے زبان سے کچھ بھی نہ کہا، تو آپ نے فرمایا بس میں دیکھنا یہ چاہتا تھا، میں نے دیکھ لیا ہے، اب مجھے اپنے نانے کا کلمہ پڑھائیے۔ تو آپ کے اس اخلاق کی وجہ سے وہ غیر مسلم وہ کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ راستے میں جا رہے تھے کہ ایک شخص جو ہے وہ بیٹھا تھا اور کہہ رہا تھا کہ کاش کوئی ایسا شخص ہو، کاش کوئی ایسا شخص ہو جو میرے قرض کو اتار دے۔ آپ نے فرمایا کہ تیرا قرض کتنا ہے؟ اس نے کہا کہ میرا قرض جو ہے 1000 درہم جو ہے میرے قرض ہیں۔ آپ نے اس کو 1000 درہم عطا کر دیے۔ اور ایک واقعہ آپ کی سخاوت کا جس کو حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اور جس کو امام غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک شخص کے پاس آیا اور آپ سے سوال کیا تو آپ نے 50,000 اشرفیاں اس کو دے دی۔ اب اس سے وہ اشرفیاں اٹھائی نہیں جاتی تھی۔ وہ بازار گیا تو وہ 2 مزدور لے کر آیا۔ حضرت امام علی مقام حضرت امام حسن نے ان مزدوری کی مزدوری بھی عطا فرما دی۔ پھر غلام نے کہا حضور گھر میں تو کچھ نہیں رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں ہے، ہمیں اس کا اجر ہمارا رب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی دن سے آپ نے کھانا نہیں کھایا، اور جب آپ کی لونڈی کو پتہ چلا کہ اتنے دنوں سے میرے آقا جو ہے وہ بھوکے ہیں، تو وہ اس کے پاس تھوڑا سا سونا تھا، وہ گئی اور بازار میں اس کو بیچ کر آئی اور امام پاک کی بارگاہ میں پیش کیا، کھانا پیش کیا۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ تم نے پیسے کہاں سے لے آئی؟ اس نے کہا کہ میرے پاس تھوڑا سا سونا بچا ہوا تھا تو میں نے وہ فروخت کر کھانا لے آئی ہوں۔ تو حضرت امام حسن جلال میں آ گئے اور کھڑے ہو کر کمرے میں زمین پر زور سے اپنے پاؤں مارا، اور جب پاؤں مارا تو کمرے کے اندر جتنی بھی چیزیں تھیں وہ سارے کے سارے سونے میں بدل گئی۔ تو وہ لونڈی دے کر حیران ہوئی۔ تو آپ نے فرمایا تم کیا سمجھتی ہو کہ ہمارے پاس مال و دولت نہیں ہے یا ہمیں مال کی کمی ہے؟ تو اس نے کہا حضور آپ 3 دن سے بھوکے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں 3 دن سے بھوکا اس لیے ہوں کہ میں اپنے نانے کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔ یہ تھا آپ کا کمال، آپ کی کرامات، آپ کی سخاوت، آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت، ساری رات کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ عزیزان محتشم، آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جہاں آل بیت اطہار کے ساتھ محبت کرتے ہیں وہیں پر ہمیں آل بیت اطہار کی سیرت کو بھی اپنانا ہوگا، آپ کے کردار کو اپنانا ہوگا، ان کی سیرت پر عمل کرنا ہوگا، تب ہی ہم خالی اگر محبت کے نعرے لگاتے رہیں اور ان کی سیرت پر عمل نہ کریں تو یہ محبت جو ہے یہ محبت جھوٹی محبت ہے۔ سچی محبت یہ ہے کہ جب ہم ان کی سیرت اور کردار پر عمل کریں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں آل بیت اطہار کی سیرت پر اور ان کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین۔